इंतबा जम्मू कश्मीर टीवी रियासत के हर बेजुबान तबके की तर्जुमानी करता है। जेके टीवी जो इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हुए बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर और तस्लीम शुदा हक के इजहार राय का पासदार होने के साथ साथ ये वाज़े करता है कि इदारा किसी भी शो में होने वाली गुफ्तगू या इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का जिम्मेदार नहीं। अस्सलामुअलैकुम। सुबह 9 प्रोग्राम के साथ मैं हूँ राखिला खान और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। आज के हमारे प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत एक खातून पुलिस ऑफिसर जो कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन का सफ़र तय करते हुए जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की जो वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर मैडम जबीन कोसर हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में उनसे उनकी शख्सियत के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में चंद एक सवालात करेंगे। जी आइए तो चलिए उनसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सुनाएं कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू राहिला जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये बताइए कि चूँकि आप आज़ाद कश्मीर की वाहिद पुलिस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं, यहाँ रावलाकोट में आपकी तैनाती हुई है, और ये कैसे आपके ज़हन में ये ख्याल आया पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का? आपकी अपनी ख्वाहिश थी या आपके पेरेंट्स की विश थी? नहीं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी और ना मेरे पेरेंट्स में से थी, बल्कि मेरे खालू थे और उन्होंने उस वक्त यहाँ पे कोई पहली दफ़ा जब पुलिस डिपार्टमेंट में ख़वातीन की वैकेंसीज़ आई तो उस वक्त मैं पाकिस्तान में लाहौर मरे कॉलेज सियालकोट में एमबीए की स्टूडेंट थी। तो उन्होंने फिर वो ना मुझे कायल किया कि आपने जो है ना इसको पुलिस को ज्वाइन करें, आज नहीं तो कल ज़रूर बच्चियाँ इसमें आएंगी और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए कल बड़ा अच्छा साबित होगा, आपको आना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैं बहुत छोटी थी, अब्बू आर्मी में थे, कहीं वो बैठे हुए ग्राउंड में परेड देख रही होती तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि वो इस्लामी करते हुए जब चबूतरे के पास से गुजरते कि मैं ये सोचती कि मैं लड़की हूँ और अगर मैं भी लड़का होता तो मैं भी यूँ परेड करती और सलूट करती। छोटी सी ख्वाहिश थी, शायद कहीं वो अल्लाह ताला ने उसको भी कबूल किया। बेसिकली आपका ताल्लुक अब्बासपुर पुंछ से है? जी, मेरा ताल्लुक जीरा से है, जीरा, और आगे के जो गांव है पुट छपरियाँ, वहाँ से मेरे फादर उस जगह से बिलोंग करते हैं, ददियाल मेरा वहाँ से। तो जब आपने पुलिस में काम स्टार्ट किया तो ज़ाहिरी बात है हजीरा, आज़ाद कश्मीर के इसी तरह के जो दूसरे इलाके हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो लोगों का रिस्पांस, स्पेशली ख़वातीन जो रिलेटिव्स होते हैं, उनका रिस्पांस कैसा था कि भाई खातून पुलिस डिपार्टमेंट में चली गई है, अच्छा डिपार्टमेंट नहीं, अच्छा नहीं होता ख़वातीन के बारे में, कैसा रहा लोगों का रद्द-ए-अमल? जी, ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 27 साल पहले हमने जब ज्वाइन किया पुलिस को, आज और तब में बहुत फ़र्क है। तो 1995 में जब हमने एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस में हम लोगों की इंडक्शन हुई तो लोगों का ये था कि जब भी वो हमें कहीं मिलते तो उनका ये होता था कि ये तो बड़ा जो जिस तरह का पुलिस के बारे में है लोगों का कंसेप्ट कि, और फिर आप बच्चियाँ थीं, आप बड़ा अच्छा पढ़ रही थीं, आपका बड़ा अच्छा ब्राइट आगे मुस्तकबिल था, आप किसी और शोबे में जाती, तो ये आपने क्या किया कि आपने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया। फिर मेरे फादर को जो उनको कहते, फिर और करीब के जो रिलेटिव्स हैं, आलमोस्ट तकरीबन सबका यह था कि कोई भी इसमें रजामंद नहीं था। मासवाई मेरे फादर के वो बड़े ओपन माइंडेड थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता और कोई भी शोबा अच्छा या बुरा नहीं होता, इसको हमारी सोच या हम अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो उन्होंने मेरी रहनुमाई की उस वक्त, और फिर मैं समझती हूँ कि लोगों का जो रवैया है वो आज काफ़ी उसमें इतना है कि आज लोग हमसे आके पूछते हैं कि हमने बेटी को पुलिस में लाना तो किस तरह से आए। जी, यानी कि अगर फैमिली की सपोर्ट ज़्यादा हो तो ख़ातून को किसी भी जगह काम करने में अगर लोगों की तरफ से भी मसाइल पेश आएँ तो फैमिली सपोर्ट आप क्या समझती हैं कि एक बहुत बड़ा उसके पीछे पावर होती है कि उसे इन चीज़ों का वो इग्नोर कर देती है कि मैंने काम करना है क्योंकि मेरे पीछे फैमिली है? जी, बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि मैं जब आई हूँ तो मुझे अपनी फैमिली की, अपने वालिद की और अपने बहन भाइयों की जो है ना वो सपोर्ट थी, और जिसकी वजह से मैं जो है ना आगे कामयाब हुई हूँ। और बेसिकली मैं कहती हूँ कि बेटियों की आप तरबियत भी इस तरह से करें कि बेटी बेटे की तरबियत में कोई फ़र्क ना करें कि ये बेटी है और इसने ये काम करना है, इसको ये रोल करना चाहिए और इसको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आज जेंडर पे बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, तो मैं कहती हूँ मेरे फादर ने जब हम पैदा हुए तो उन्होंने तब भाइयों के साथ हमें हर वो काम करने दिया जो, अगर भाई मोटर बाइक चला रहा है तो हमें भी कहा, अगर भाई घोड़सवारी कर रहा है, क्योंकि हमारी वहाँ पे नारोवाल में ज़मीनें होती थी,
تو اس پہ تھی، تو ابو نے وہ یہ فائرنگ وغیرہ یہ چیزیں شروع سے ہمیں ساتھ کروائیں، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے اس چیز کا بھی بہت فائدہ ہوا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں۔ جب آپ کی سلیکشن ہوئی پولیس میں تو ظاہری بات ہے آپ نے ٹریننگ لی ہوگی، ٹریننگ میں نشانہ بازی اور فائرنگ کا جو نشانہ فائرنگ سکھاتے ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کیا خوف محسوس ہوا فائرنگ کرتے ہوئے؟ کیسا تجربہ تھا آپ کا؟ نہیں، الحمدللہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا، کیونکہ ٹریننگز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں جو روٹین میں خواتین ہم لوگ نہیں کرتی، جیسے آپ پریڈ کرنا اپنے دھوپ میں، اور پھر وہ مارشل آرٹس کی ٹریننگ جوڈو کراٹے وغیرہ، اور پھر یہ نشانہ بازی جو آپ کہہ رہی ہیں۔ تو میں چونکہ جب چھوٹی تھی تو جو والد صاحب ہیں وہ فائرنگ برڈ پہ جب بھی آرمی والے کر رہے ہوتے تو اس میں یہ فائر وغیرہ، تو اس میں ہم چھوٹے بچوں کو بھی کرواتے تھے، اور خود بھی وہ گھر میں ہمیں ہماری زمینوں پہ وہ پریکٹس کرواتے کہ نہیں آپ نے فائر کرنا ہے، بائی کر رہا تو آپ بھی کریں۔ تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں، اور میرے الحمدللہ جب میں نے یہ پروبیشنر کیا جو پہلا کورس میرا تھا سالہ سے، تو اس میں نے آل راؤنڈ جو ہے نا وہ سیکنڈ پوزیشن لی تھی، اور لا میں بھی میری پہلی پوزیشن تھی، اور فائر میں بھی میری پہلی پوزیشن تھی۔ آپ کا جو پہلی پوسٹنگ ہے وہ بارڈر ایریا میں ہوئی، وہاں پہ چونکہ آئے روز شیلنگ ہوتی ہے، فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، کیسا تجربہ رہا وہاں پہ؟ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جی، اجیرا میں بھی جب میری پوسٹنگ ہوئی 2017 میں، تو تب بھی یہ ایل او سی پہ شیلنگ وغیرہ اور کافی زخمی آ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو مینیج کرنا۔ اور پھر جب میری دوسری پوسٹنگ عباس پور میں ایز ایس ایچ او ہوئی، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل، آگے جو پولیس کا ایریا ہے وہاں پہ فائرنگ کی وجہ سے اور شیلنگ کی وجہ سے زخمی ہو جاتے لوگ، یہاں کے ہمیں ڈیڈ باڈی بھی اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کا جانا پڑتا تھا، اور پھر ان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ مینی ٹائمز ایسا ہوا کہ فائرنگ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا، ہم ڈیڈ باڈی نہیں اٹھا سکے، تو مشکل لگتا تھا۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کو آپریشن کر رہے ہیں یا آپ کہیں جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو گولی لگنی ہے، آپ کی موت ہے تو لگنی ہے، ورنہ ادروائز اگر اس چیز سے ہم ڈریں، میں کہتی ہوں اتنی میں تو بہادر ہوں، اور ہونا چاہیے ایک پولیس آفیسر کو۔ یعنی کہ آپ نے ثابت کیا کہ صنف نازک جو ہے وہ صنف آہن بھی ہے۔ جی جی بالکل، میں کہتی ہوں کہ یہ سکلز امپروو کرنا، اور کوئی یہ نہیں کہ خاتون جو ہے وہ بہادر نہیں ہوتی اور مرد بہادر ہوتا ہے، اور یہ کام عورت کر سکتی ہے اور یہ مرد، یہ تو ہم لوگ رول کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ورنہ تو خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، اور میں نے کیا بھی ہے، اور مجھے اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جی، آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کے بھی مسائل ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہر طرح کی ایسے ٹارچر، گھریلو تشدد ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کا تجربہ کیسا ہے بطور پولیس آفیسر؟ آپ نے جب سے کام کیا، خواتین کتنا کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں خواتین سے ہی اپنے مسائل کو ڈسکس کرنے میں؟ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں فیمیل کی جو ہے زیادہ نفری ہونی چاہیے؟ جی بالکل، ہماری ابھی دیکھیں تو شاید ہم 1% بھی نہیں ہیں میل پولیس کا، اور میری جب پوسٹنگ ہوئی ایز ایس ایچ او پہلی، اور میں پہلی ایس ایچ او تھی جو میری اجیرا میں مجھے پوسٹنگ ملی، تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب وہاں پر خواتین آنا شروع ہوئیں، اور آپ یقین کریں کہ بچے اور عورتیں اتنے زیادہ آتے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ فیمیل پولیس اسٹیشن ہے، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور بچیاں جب پریشان یا عورت کوئی گھبرائی ہوئی آتی تو میرا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا تھا اس کی وجہ سے میں سمجھتی کہ رپورٹنگ بڑی ہے، اور ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یا مظالم کو کسی میل آفیسر کے سامنے بیان کرے، اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے جو میل کولیگز ہیں، ہمارے میل آفیسرز ہیں، ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں جب وہ کسی خاتون کے ساتھ مطلب اس کو انٹروگیٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہونا چاہیے۔ آبادی کا نصف حصہ خواتین ہیں، اور یہ بالکل فیمیل کو ہونا چاہیے، بچیوں کو آنا چاہیے پولیس میں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تھانے کا جو رویہ ہے پولیس کا، اس میں بڑا سافٹ امیج آتا ہے۔ میں نے تو ہمیشہ فرینڈلی اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے، اور خواتین کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ سافٹ جو ہے نا اسپوکن اور سافٹ فیلنگس ہوتی ہیں۔ آپ کی بطور ایس ایچ او سلیکشن ہوئی، اس کے بعد آپ کی پروموشن اب 27 سال آپ چونکہ کہہ رہی ہیں کہ ہو چکے ہیں، اور ڈی ایس پی کے طور پہ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی پروموشن میں ٹائم کے مطابق ہوئی، آپ کی اہلیت کے مطابق ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن برتی گئی ڈپارٹمنٹ ہائی آفیشلس کی طرف سے؟ جی بالکل، میں جب شروع میں میری ابھی 5 ماہ سروس تھی، تو چونکہ میں نے سالہ سے ٹاپ کیا تھا، تو ہمارے آئی جی صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے مجھے 5 منتھ ابھی میری سروس تھی تو مجھے سب انسپیکٹر بنا دیا۔ اس کے بعد ایک انسپیکٹر کی پوسٹ موجود تھی، لیکن تقریباً 16 ایئرس جو ہے نا وہ مجھے اس پہ میری پروموشن نہیں ملی، اور نہ کوئی اس کی وجہ تھی، نہ میری آج تک کوئی چھوٹی بڑی انکوائری ہوئی۔ بالکل یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جنڈر ڈسکریمنیشن کی گئی،
اور اس میں ہمارے لیے مایوسی بھی تھی اور بے چینی بھی تھی کہ ہمارے جو جونیئرس تھے وہ ہمیں کراس کر کے آگے جا چکے تھے، اور یہ کافی لمبا عرصہ ہے اور کافی ویٹ کرنا پڑا پروموشن کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ یہاں پہ آزاد کشمیر میں راولا کوٹ میں جو پہلا خواتین پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے قائم ہونے سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ خواتین کو بہتر انداز میں اپنے مسائل پیش کرتی ہیں، اور کیسے ان کے مسائل کو کم کرنے میں، جرائم کی روک تھام میں کس حد تک کمی آئی ہے؟ جی، میں بالکل یہ کہوں گی کہ میں کیونکہ میں نے میل پولیس اسٹیشن میں کام کیا، تو ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ہمارا راولا کوٹ میں لاسٹ ایئر اکتوبر میں اس کے انوگریشن ہوا تھا۔ ابھی چونکہ اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، FIR وہاں پہ نہیں ہو رہی، لیکن بہت پازیٹیو رسپانس ہے، بہت زیادہ خواتین آ رہی ہیں، کیونکہ شاید میل تھانے میں اتنی اس کی رپورٹنگ کم تھی کہ خواتین کی تھانے تک رسائی، اور پھر یہ چیزیں آ جانا کہ آپ مردوں میں جا رہی ہیں اور وہاں جا کے جو میل تھے ان کے اگر ہسبینڈ ہے یا اس کے فادر ہیں تو انہوں نے کہیں کہ آپ کیوں گئی ہیں، تو جب وہاں پہ ساری بچیاں خواتین فیمیل SHOs بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا اس کا انوائرمنٹ ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین پورے ڈسٹرکٹ کی خواتین اس کو اپروچ کر رہی ہیں، اور بڑا اچھا اس کا رسپانس ہے، کافی رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے بڑی آسانی ہے، اور یہ دوسرے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں بھی خواتین کے پولیس اسٹیشنز بننے چاہیے۔ پولیس جو ہے رشوت خوری میں مطلب کی وجہ سے بدنام ہے، AJ کے پولیس ہو، پاکستان کے دیگر صوبوں کی پنجاب پولیس ہے، KP پولیس ہے، اور آپ بھی چونکہ پولیس میں ہیں، کیا آپ کو بھی کبھی رشوت کی آفر کی گئی کسی کی طرف سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ دیانتداری سے اپنا کام کریں، ایمانداری کے ساتھ، تو کبھی آپ کو رشوت کی آفر نہیں ہو سکتی، اور نہ مجھے کبھی ہوئی ہے۔ جب لوگ کہیں مجبور ہوتے ہیں تو وہ کوئی آفر کرتے ہوں گے، مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ آپ نے چونکہ کام کیا ہے، خود کو ثابت کیا ہے کہ آپ مطلب کام کر سکتی ہیں خواتین ایسے شعبوں میں، جیسے شعبہ وکالت ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ، آرمی، یہ سارے ڈیئرنگ ورک ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیئرنگ لوگ آئیں جو جرت کے ساتھ کام کر سکیں، تو آپ کے ساتھ جو میل پولیس آفیسرز ہیں ان کا رویہ کیسا رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کافی حد تک، لیکن سب کے لیے ایک جیسے تو ہر بندہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ کچھ بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ بولڈ ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی جگہ خود بنانی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے۔ ہمیں بھی ہرڈلس، کچھ پریشانیاں، یہ تو میں کہوں گی کہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں آئی ہیں، لیکن یہاں تک کہ سفر میں جو ہے نا وہ ہمارے سینئرز نے تو ہمیشہ کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں ٹرسٹ ہمارے اوپر کیا، لیکن جو ہمارے رینکس کے مطابق ہمیں پوسٹنگ ملنی چاہیے تھی شروع میں، وہ ہمیں نہیں ملی، اور جو ہمارے ہم رینکس ہوتے ہیں وہ جسے آپ کہیں کہ پروفیشنل جرنلزم، یہ چیزیں بھی کچھ آ جاتی ہیں۔ سم ٹائم وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے تھانہ اچھا چلایا، آپ نے کام اچھا کیا، تو سم ٹائم وہ بغیر کسی اس کے وہ ہمارے کئی سینئرس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یا کہ ان کو SHO نہ لگایا جائے، یا کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کام کو زیادہ اپریشیٹ نہ کیا جائے، لیکن اوور آل جو ہے نا وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے، چونکہ ہم لوگوں کا پہلا بیچ تھا، ہم پائنیئرس تھیں، پہلی SHO تھی، پہلی DSP تھی، تو ہم لوگوں نے مشکلات بھی فیس کی ہیں، اور لیکن ہم نے اس میں اپنی جگہ خود بنائی ہے اور لی اپنی جگہ ہم۔ جو نوجوان طبقہ ہمارا، ان کا جو منشیات کی طرف جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، ڈرگز ایڈکٹ ہو رہے ہیں، ان مسائل کی بہتری کے لیے پولیس میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اور کیا آپ کو بھی اس طرح کی پولیس میں اس طرح کی کمپلینٹس آئیں ڈرگ ایڈکشن میں، خواتین کے حوالے سے اسپیشلی، کہ خواتین بھی ڈرگز کا استعمال کرتی ہیں جو کسی مسائل کا شکار ہوں؟ کچھ پیچھے، آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ایسا رجحان نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ کچھ کالج اسکول کی بچیوں کے بارے میں بھی ہے کہ ان کا ایک، آپ کو پتہ ہم کسی ادارے کے اندر تو نہیں جاتے، پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں کوئی نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی ڈرائیورز، کلینڈرز وغیرہ اس طرح کے لوگ روڈ پہ پھر رہے ہوتے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے حلیے سے کی ہے۔ اب کچھ ایسے جدید نشے آ گئے کہ وہ یونیورسٹی کالج کے بچے بھی کچھ حد تک، آپ زیادہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارے، لیکن یہاں پہ کچھ ان کا بھی ہے کہ وہ اس کے ہیں، اور مجھے واقعی میں جب SHO تھی تو میں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا جیرا میں، جب میں نے اسٹارٹ لیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی اگر ینگسٹرز بچے جو ہیں نا وہ اس چیز میں انوالو ہوتے، اور یہ اس کے لیے پیرنٹس کو، اساتذہ کو، علماء کرام کو، صحافی جو ہیں، سب کو اپنا رول جو ہے نا وہ پلے کرنا ہوگا، اور سوسائٹی کے ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر پیرنٹس کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کہاں
کہاں ان کا آنا جانا ہے. تو ہمارا انشاءاللہ پولیس کا یہ ہے کہ ابھی یہ 3-4 ماہ میں بھی کافی کام ہوا ہے کہ جو ان کی سپلائی ہے، جو ان کے ڈیلرز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. اس کے ایس پی صاحب نے بھی DH صاحب کی خصوصی اس پہ ہدایات دی ہوئی ہیں، اور ہم خود بھی سارے اس پہ کام کر رہے ہیں SHOs کے ساتھ مل کے کہ اس کی جتنی سے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا منشیات کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر سکیں. لیکن یہ کمیونٹی کی مدد کے بغیر، لوگوں کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے. جی، آپ آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی سروس رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں، اپنی سروس کی بہترین تجربات کی روشنی میں وہ خواتین جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی، اور ان کے جو والدین ہیں ان کو بھی کیا پیغام دیں گی آپ؟ جی بالکل، میں اپنی جو ہے نا تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے کہوں گی کہ وہ ضرور پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں. وہی بات کہ کوئی ڈپارٹمنٹ اچھا یا برا نہیں ہے. میرے بھی ایسے تحفظات تھے کہ شاید پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا یا مناسب نہیں. جب اس کے اندر رہ کے میں نے کام کیا ہے تو آپ اپنی شناخت خود بناتے ہیں. آپ اپنی انفرادی آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جو اوور آل بھی ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آفیسر ہے، وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. اور پھر پبلک کی طرف سے میں کہتی ہوں کہ جتنا ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا ہے، میں اس کا مطلب انبلیویبل کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے کام کی وجہ سے انہوں نے مجھے پہچانا. جب میں کہیں جاتی ہوں مجھے کہتی ہیں ہاں اچھا آپ وہ ہیں جو اجیرا میں SHO رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ ضرور آئیں. جب اچھے لوگ اس میں آئیں گے، ایماندار آئیں گے، ہمارے رویے کی وجہ سے پولیس کا امیج امپروو ہوگا. اور میں کہتی ہوں کہ لوگ محبت کریں اور پولیس کے پاس آئیں اور اس کو اپنے لیے اپنا محافظ سمجھیں اور شیلٹر لیں ان کا. یہی کہوں گی کہ ضرور جوائن کریں بچے اس کو. جی، جیسے کہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں آزاد کشمیر کی پہلی پولیس آفیسر خاتون جبین کوثر سے بات کی، جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں. یہ خواتین کے لیے کافی ڈیئرنگ کام ہوتا ہے کہ ایسے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا جائے، لیکن انہوں نے بلا شبہ اپنی جو لوہا منوایا اس ڈپارٹمنٹ میں، بہترین کام کر کے دکھایا. تو اس طرح سے ان کے جو تجربات کی روشنی میں خواتین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جو بھی خواتین ایسے ڈیئرنگ ورک کرنا چاہیں، سوسائٹی کے لیے کو سرو کرنا چاہیں ایسے ڈپارٹمنٹس میں آ کر، جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور خواتین کے مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے میں بھی سمجھتی ہوں اور آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ خواتین ہی ان کو ڈیل کریں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے. اس لیے خواتین کی مزید ایسے ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے. اور جیسے کہ جبین کو صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ خود ہی خواتین کو جو ہے وہ ہمت کرنی پڑتی ہے، اور فیملی سپورٹ میں اس میں زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے بہترین تجربات کی روشنی میں ہمیں خواتین کو پیغام دیا، ان کے والدین کو بھی، اور ان کی جو سروسز ہیں جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں کی اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. اسی طرح کے مزید معلوماتی انٹرویوز، تبصروں، تجزیوں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر TV. راحلہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.